सेकंड मैरिज बेस्ड मुकम्मल नावल भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है। वो लाहौर का एक पुराना मगर ज़िंदगी से भरपूर मोहल्ला था। तंग गलियों में लटकती हुई झंडियाँ, छतों पर बल्बों की कतारें और हवा में फूलों की महक इस महल्ले की खास थी। गली की नुक्कड़ से हल्की सी शहनाई की आवाज़ आ रही थी। महल्ले के बच्चे नए कपड़ों में एक दूसरे को देखकर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। ये खुशियों का दिन था क्योंकि आज इस गली के नुक्कड़ वाले घर में बड़ी बेटी की शादी थी। घर के अंदर कदम रखते ही रौनक दिल को घेर लेती थी। सहन में औरतों की हंसी, चूड़ियों की खनक, बच्चों के कहकहे और बावर्ची खाने से उठती हुई देगों की खुशबू छाई थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ था। 3 दिन से मेहंदी, मायूं और ढोलकी के शोर ने इस घर को जगा रखा था। दुल्हन की छोटी बहन आईने के सामने खड़ी दुपट्टे के पल्लू को संभाल रही थी। आज वो दुल्हन की सबसे करीबी साथी थी। दिल में ये सोच सोच कर लड्डू फूट रहे थे कि आज इसकी बड़ी बहन की शादी है। वो सोच रही थी कि शाम को जब बारात आएगी तो सब कुछ कितना हसीन लगेगा, मगर उसके दिल को ये अंदाज़ा ना था कि अगले चंद घंटों में ये खुशियों का रंग किस तरह सोग में बदलने वाला है। दोपहर ढलते ही गहमा गहमी मज़ीद बढ़ गई। मेहमान आने लगे। बावर्ची खाने में देगचियों का शोर बढ़ गया। बच्चे तैयार होकर सहन में दौड़ने लगे। तभी इस शोर में दुल्हन की माँ की अफरा तफरी भरी आवाज़ गूंजी, ज़रा पार्लर जाकर देख आ, दुल्हन की तैयारी कितनी रह गई, देर ना हो जाए। दुल्हन 2 गलियां छोड़कर मौजूद पार्लर में तैयार होने गई थी। वो जाने ही वाली थी कि फ़ोन की तेज़ घंटी बजी। खाला सबको मसरूफ़ पाकर फ़ोन उठाने गई। फ़ोन पार्लर वाली युसरा का था। फ़ोन पर बात करते खाला की आवाज़ पहले ठहरी हुई थी, मगर अगले ही लम्हे बदल गई। आंखों में खौफ, चेहरे पर पसीना छाने लगा। क्या मतलब? वहाँ नहीं है? कहाँ गई? खाला चंद लम्हे फ़ोन पर बहस करती रही, फिर एकदम शिकस्ता होकर ढेसी गई। आमना पार्लर से भाग गई है। मैंने कहा था ज़बरदस्ती मत करो। ये सुनकर एकदम सब सुन हो गए। ये अल्फाज नहीं, गोया बम था जिससे घर की बुनियाद हिल गई। माँ के हाथ से थाली ज़मीन पर गिर गई। चूड़ियाँ टूटी, मगर चूड़ियों की किसे परवाह थी। किसी ने पूछा क्या हुआ, किसी ने कहा कहाँ गई, मगर जवाब कोई न आया। या अल्लाह, ये क्या कर दिया आमना, क्या जवाब दूंगी मैं सबको। बारात निकल पड़ी होगी अब तो। हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई। माँ की बैन की आवाज़ बढ़ती सरगोशियों में दबती जा रही थी। बाहर महल्ले की औरतें दरवाजे पर आकर झांकने लगीं। माँ की बचपन की सहेली को आमना अपने बेटे के लिए पसंद आई थी। आमना मान नहीं रही थी, मगर माँ ने अपनी कसम देकर खामोश करवा दिया था। मगर आज वही बेटी सर में खाक मिलाकर जा चुकी थी। तभी बदनामी के खौफ से रोती सिसकती माँ ने छोटी बेटी का हाथ पकड़ लिया। इनकी आंखों में बेबसी और इल्तिजा तैर रही थी। वो कमबख्त तो हमारी इज्जत खाक में मिला गई। तू मेरी सोहनी धी है, आज लाज रख ले, वरना सुबह मेरे जनाजे पर रोना मत। माँ की बात सुनकर इसके कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। ये वो दिन नहीं था जिसका इसने ख्वाब देखा था। वो दुल्हन बनने के लिए तैयार नहीं थी और ना ही वो इस शख्स इसका महबूब था। वो तो बहन के लिए आने वाला दुल्हा था, मगर अब सब कुछ बदलने वाला था। बाहर बैंड बाजे की आवाज़ करीब आ रही थी, जैसे वक्त का पहिया तेज़ी से चल रहा हो। वो लम्हा था या कयामत। उसे अपने दिल की धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। वो जानती थी कि एक फ़ैसला इसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देगा। इसकी पढ़ाई, इसका कैरियर, सब कुछ कहीं पीछे छूट जाएगा। इसने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और खामोशी से वो कदम बढ़ा दिया जो शायद किस्मत ने इसके लिए लिख रखा था। माँ ने न जाने कैसे अपनी सहेली से बात करके मामला संभाला था। फिर वक्त गोया भागने लगा था। औरतें एक दूसरे को आवाज़ें दे रही थी। कोई जेवर ढूंढ रहा था, कोई दुपट्टा प्रेस करवा रहा था। सहन में शोर गूंज रहा था, मगर कमरे के अंदर एक खामोश सा तूफान पनप रहा था। वो कमरा जहाँ छोटी बेटी
دلہن بننے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور انجانی بے بسی تیر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے سامنے وہی لال اور سنہری کام والا جوڑا رکھا گیا تھا جو آج صبح تک اس کی بہن کی شادی کا جوڑا تھا۔ اسے جوڑا اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین کو چھوتا ہوا اپنی پوری شان دکھا رہا تھا۔ ماں نے لرزتے ہاتھوں سے دوپٹہ اس کے سر پر رکھا، کنگھی اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے وہ بار بار آنکھوں کے کنارے صاف کر رہی تھی۔ میک اپ، جیولری، کپڑے سب اسے کاٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ باہر بینڈ کی آواز اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، شہنائی کی تیز دھن ماحول میں چھائی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اور ہی دھن بج رہی تھی، خوف اور انجان سفر کی۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور آنکھوں میں فکر لیے ایک بزرگ اندر آئے۔ بیٹا، بارات آ چکی ہے، نکاح کے لیے سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھی تو جوڑے کا وزن اور دل کا بوجھ ایک جتنا محسوس ہوا۔ قدم بھاری تھے مگر پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہ تھی۔ صحن میں سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، کوئی حیران، کوئی ششدر تو کوئی بس خاموش تھا۔ اسے اسٹیج تک پہنچایا گیا۔ سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جو ابھی صبح تک اس کا بہنوئی بننے والا تھا، اب اچانک اس کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ چہرے پر شائستگی تھی مگر آنکھوں میں الجھن۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ ماحول ایک لمحے کو ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ سنبھل بھی سکتا تھا اور بکھر بھی قبول ہے۔ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ خود کو سنائی دے رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ، روتی ہوئی خالہ، دروازے پہ کھڑے محلے کے لوگ، سب کچھ گھوم رہا تھا۔ قبول ہے۔ پھر کلمات مکمل ہوئے، کاغذ پر دستخط کر دیے گئے۔ ہر جانب مبارکباد کا شور اٹھا مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ یہ شادی نہ محبت سے ہوئی تھی، نہ ہی جان پہچان کا کوئی وقت ملا تھا۔ یہ بس ایک فیصلہ تھا، عزت بچانے کا اور قسمت بدلنے کا۔ پھر یوں ہی بے یقینی کی حالت میں ہی رخصتی ہوئی۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند ہوا تو باہر کے شور، ڈھولک اور ہنسی کی آوازیں ایک دم مدھم پڑ گئیں۔ اندر ایک ہلکی سی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مگر اس خوشبو میں کوئی مانوس سا سکون نہیں تھا، بلکہ ایک انجانا سا دباؤ تھا جو دونوں کے دلوں پر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی روشنی جل رہی تھی جس میں دیوار پر لگے پھولوں کے سائے لرز رہے تھے۔ دلہن کا دوپٹہ اس کے سر پر بھاری لگ رہا تھا، جیسے ہر دھاگا ایک ذمہ داری کا بوجھ ہو۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جبکہ گھبراہٹ کے باعث ہاتھوں کی انگلیاں وہ آپس میں الجھا رہی تھی۔ دوسری طرف وہ شخص جو صبح تک اس کی بہن کا ہونے والا شوہر تھا، اب اس کا شوہر بن چکا تھا۔ سلام کے بعد جب وہ چند قدم چل کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی، پھر وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ اس لمحے میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے دونوں ایک ہی کشتی میں سوار، مگر سمندر کتنا گہرا اور کتنا طوفانی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ چند لمحے الفاظ کی ناپ تول کے بعد وہ شخص بولا، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس وقت کیا محسوس کر رہی ہو۔ میں بھی اس وقت نئے بنے رشتے کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں ذمہ داریاں نہیں ڈال رہا۔ جب تک ہم اس رشتے کو دل و دماغ سے تسلیم نہیں کر لیتے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس نے ہلکا سا سر اوپر اٹھایا مگر کچھ کہا نہیں، بس ہلکے سے سر ہلا دی۔ اس اشارے میں شکر گزاری بھی تھی اور ایک انجانی الجھن بھی۔ کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی پھیل گئی۔ باہر کبھی کبھار ڈھول کی تھاپ سنائی دی جاتی تھی، جیسے یاد دلا رہی ہو کہ یہ دن دوسروں کے لیے خوشی کا دن ہے، مگر یہاں اس کمرے میں سب کچھ اتنا سنجیدہ اور بوجھل کیوں ہے؟ وہ جان کر بھی انجان تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کا آسمان چاندنی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر چاند پر ڈالی، پھر آہستہ سے کہا، شاید ایک دن ہم دونوں اس چاندنی کو اپنے گرد بھی محسوس کر سکیں۔ یہ جملہ سنتے ہی اس کے دل میں ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس شخص کی آواز میں کوئی سختی نہیں تھی،
بلکہ ایک نرمی تھی جو دل کو چھو جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ وہ اب بھی ایک کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکن کندرے سنبھل گئی تھی۔ اس رات نہ کوئی وعدہ ہوا، نہ کوئی لمس مہکا، بس ایک خاموش معاہدہ تھا، ایک دوسرے کی عزت رکھنے کا اور ایک دوسرے کو وقت دینے کا۔ اس نے آخری بار سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اپنا ہار سنگھار اتارنے لگی۔ اس رات وہ دونوں ایک ہی کمرے میں موجود تھے، مگر دونوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ تھا۔ ان کے درمیان میں ایک خاموشی کا پل تھا جو یا تو ٹوٹ کر سب کچھ بدل دے گا یا ہمیشہ دونوں کو الگ رکھے گا۔ صبح کے وقت کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ باہر ناشتے کی میز پر شور تھا، مگر کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اریبہ کی آنکھ کھلی تو غیر معمولی طور پر ارد گرد کا ماحول تبدیل تھا۔ شعور میں آتے ہی وہ دل محسوس کر رہ گئی کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے۔ اس نے پلک جھپکی تو سامنے وہ گلدستہ نظر آیا جو رات کو میز پر رکھا گیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے سب کچھ یاد آیا، نکاح، پہلی رات کی خاموشی اور وہ جملہ جو ماں نے کہا تھا، ہماری عزت بچا لو۔ وہ شخص جو آدھی رات تک کھڑکی کے پاس کھڑا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، شاید ابھی بھی سو رہا تھا۔ اریبہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، کپڑے الماری سے نکالے اور واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ باہر آئی اور تیار ہونے لگی۔ دھوپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، شیمپو کی ہلکی سی خوشبو اس کے بالوں سے اٹھ رہی تھی۔ حمزہ نے دھوپ کی وجہ سے بے چین ہو کر کروٹ بدلی اور آنکھ کھول کر ارد گرد دیکھا تو ایک لمحے کو وہ جیسے رک گیا۔ ساری رات اس کی خود سے جنگ کرتے گزری تھی۔ دماغ تھا کہ عورت ذات سے وفا کا امیدوار نہ رہا تھا، جبکہ دل اسے احساس دلا رہا تھا کہ ایک وجود اس سے جڑ چکا ہے، اسے ایک موقع دیا جائے۔ اس کا دل جانے کیوں زور سے دھڑکا۔ سامنے ہی وہ پری پیکر وجود آئینے کے سامنے حسن کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ شاید نکاح کے الفاظ دل میں اتر گئے تھے، یا شاید یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے اس طرح دیکھا تھا۔ صبح کی روشنی میں بالوں کی بھیگی لٹ رخسار سے چپکی ہوئی اور آنکھوں میں نیند کا ہلکا سا نشہ چھایا ہوا تھا۔ تم اس وقت نہا کر تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا تو اریبہ نے نظریں چرا لی۔ عادت ہے میری، گھر میں بھی سب سے پہلے اٹھ کر نہا کر تیار ہو جاتی تھی۔ حمزہ نے تھوڑا سا اٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا لی۔ پتہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے تم میرے لیے تیار ہوئی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی اریبہ کے گالوں پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے جلدی سے رخ موڑ لیا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، مگر وہ جانتی تھی یہ نظریں اور یہ الفاظ دل کے کسی کونے میں ہلکی سی گرمی چھوڑ گئے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، رکو، میں فریش ہو لوں، پھر اکٹھے چلتے ہیں۔ ایک پل کو ہوا میں خاموشی پھیل گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر پھر اریبہ نے سر جھٹکا۔ جب حمزہ فریش ہونے واش روم میں گیا تو اس کی نظریں فوراً تولیے پر پڑیں جو زمین پر پڑا سلامی پیش کر رہا تھا۔ پھر اس نے کاؤنٹر پر بکھرے کپڑوں کو دیکھا، اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ سارے حساب جو رات کو کیے تھے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس کی OCD والی طبیعت کو یہ سب ناگزیر تھا۔ وہ فوراً باہر لپکا، یہ کیا ہے؟ اریبہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ تولیے کو زمین پر کیوں پھینکا ہے؟ کپڑے کیوں ادھر ادھر بکھیر رکھے ہیں؟ کیا میں یوں ہی گندے واش روم میں نہاؤں؟ اریبہ نے کندھے اچکائے، تو کیا ہوا، بعد میں اٹھا لوں گی۔ اس کے یوں بے نیازی دکھانے پر حمزہ بھڑک اٹھا۔ مجھے برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ فوراً اٹھاؤ اور دوبارہ گند مت پھیلانا۔ اس کے یوں چیخنے پر اریبہ سبکی کے احساس سے سرخ پڑی، آنکھوں میں آنسو جھلملائے۔ تھوڑی دیر پہلے جو نرمی اس کے لیے دل میں ابھری تھی وہ دوبارہ سو گئی۔ وہ سست روی سے واش روم گئی اور اپنا پھیلاوا اٹھانے لگی۔ تبھی
اسی وقت باہر سے آواز آئی، بیٹا ناشتہ تیار ہے۔ حمزہ نے اریبہ کی طرف دیکھا جو جھلملاتی آنکھوں سے صفائی کے بعد اب باہر جا رہی تھی، اور اس سے کہا، سنو، ہمارے درمیان جو بھی ہے اس کی بھنک بھی باہر کسی کو نہیں لگنی چاہیے۔ اریبہ نے ایک لمحے کو نظریں ملائیں، پھر آنسو صاف کر کے بھاری آواز میں بولی، ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ناشتہ کرنے باہر گئے تو سب کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ گھر والوں کے ساتھ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کمرے کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چھوٹی سی انبن ہو چکی ہے۔ پھر یوں ہی دن گزرنے لگے۔ دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی جسے کوئی بھی توڑنے پر آمادہ نہ تھا۔ گھر والوں کے سامنے دونوں نارمل میاں بیوی کی طرح رہتے، مگر بند کمرے میں دونوں کے درمیان یوں خاموشی ہوتی مانو کوئی موجود ہی نہ ہو۔ دو چار بار حمزہ نے اس خاموشی کو توڑنا چاہا، مگر آگے سے نو رسپانس۔ شاید وہ پہلے ہی دن وہ رویہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، مگر اس دن کے بعد سے اس نے بنا کہے ہی حمزہ کی چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کچھ ساس بتاتی تو کچھ وہ خود محسوس کر لیتی۔ پھر جب حمزہ کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو حمزہ کو واپس اسلام آباد جانا پڑا۔ وہ راضی نہیں تھی ساتھ جانے کو، مگر انکار نہیں کر سکی، من چاہی بہو جو نہ تھی۔ اسلام آباد میں حمزہ کا چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ صبح کام والی آتی اور کام کر کے لوٹ جاتی۔ حمزہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا۔ باقی سارا دن وہ گھر میں اکیلی بلائی پھرتی۔ وہاں جاتے ہی حمزہ نے محسوس کیا کہ اریبہ ہر بات مانتی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار اس کے بچپنے میں ضد جھلکتی تھی، مگر زیادہ تر وہ نرم مزاج رہتی۔ وہ ضدی، تھوڑی سی لاپرواہ اریبہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنے لگی تھی۔ کپڑے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، تولیہ ہمیشہ اپنی جگہ پر ہوتا، ہر چیز سلیقے سے کرنے لگی تھی۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اس نے ہر بات بنا کہے ہی ماننی شروع کر دی تھی، مگر وہ اپنی ہنسی، اپنا بچپنا اور وہ بے پرواہ لمحے نہیں کھوئی تھی، اور شاید یہی بات حمزہ کو اس کی طرف اور کھینچتی تھی۔ اس دن بارش اپنے جوبن پر تھی۔ دوپہر سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے، مگر شام کو بارش نے جیسے شہر کو تر بتر کر دیا تھا۔ حمزہ دفتر سے نکلا تو بارش کی بوندیں تیز ہوا کے ساتھ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دماغ پر ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی دشمن جان چھائی ہوئی تھی جو اس سے کھچی کھچی رہتی تھی۔ شاید اس نے خود بھی تو اپنی قدم آگے نہ بڑھائے تھے تو وہ کہ آگے بڑھتی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا، سامنے کے منظر نے اس کی سانس روک لی۔ بالکنی میں اریبہ بارش میں کھڑی تھی، بارش کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے، دوپٹہ کہیں پیچھے گر چکا تھا، اور وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر بارش کی بوندوں کو جیسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر ہنسی تھی جبکہ آنکھوں میں انوکھی چمک، اور گالوں پر بارش کی نمی موتیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ حمزہ اس کی بھیگی پلکوں میں کھویا، اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کی نگاہوں میں ایک شدت تھی، ایک کشش جو لفظوں سے نہیں صرف لمس سے بیان ہو سکتی تھی۔ اریبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے، اور وہ پل آنے ہی والا تھا جب اچانک آسمان میں زور سے بادل گرجے۔ اریبہ ڈر کر ایک دم سے حمزہ کے سینے سے لپٹ گئی، اس کے ہاتھ خود بخود اس کے گرد مضبوطی سے بندھ گئے۔ بارش کی دیوانی بادلوں سے ڈر گئی۔ اس نے سر جھکا کر مسکراتے ہوئے پوچھا تو اریبہ نے سر ہلایا، مگر وہ اس کے حصار میں مزید سمٹ گئی۔ اس کے لمس کی حدت بارش کی ٹھنڈ کو مٹا رہی تھی۔ وہ لمحہ عجیب سا سرور لیے ہوئے تھا۔ بارش ارد گرد برس رہی تھی، مگر وہ دونوں بے پرواہ تھے۔ بارش پورے چوپن پر تھی، بوندیں بالکنی کے فرش پر ناچ رہی تھیں۔ ہوا نم اور ٹھنڈی تھی، مگر حمزہ اور اریبہ ایک دوسرے میں کھوئے جیسے سب بھول گئے تھے۔ اریبہ ابھی بھی حمزہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل کی دھڑکن
मानो 200 की स्पीड पर पहुंच चुकी थी। हमजा ने इसके गिर्द मजबूती से हसार बांधा हुआ था, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो ये लम्हा कहीं खो ना जाए। हरीबा के गीले बाल इसके गालों से लग रहे थे और इस नमी में एक अजीब सी खुशबू थी, नए पनपते इश्क की। हमजा ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, फिर वो झुका और इतना करीब था कि अरीबा की पलकें खुद ब खुद बंद हो गई। इसके होंठ हल्के से कांपे, फिर आने वाले लम्हे को सोचती वो सांस तक रोक गई। दोनों के दरमियान फासला ख़त्म होने ही वाला था कि डिंग डोंग दरवाजे की बेल ने फसूखेज लम्हा तोड़ा तो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। इस वक्त कौन आ गया, मैं देखता हूँ। बेल दोबारा बजी और फिर बजती ही गई, तेज़ और बेचैन अंदाज में। हमजा ने नरमी से अरीबा को अपने हसार से अलग किया। अंदर चलो, भीग गई हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। वो उसे कमरे के अंदर ले आया और एक बड़ा सा तौलिया उठाकर इसके हाथ में दिया। पहले बाल खुश करो। हरीबा ने आहिस्ता से तौलिया पकड़ा। अभी इसकी आंखों में वही लम्स, वही पल जिंदा था, मगर बेल मुसलसल बजती रही। हमजा ने एक गहरी सांस ली, हर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने लॉक घुमाया, हर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर इसके कदम ज़मीन में धंस गए। सामने अरीबा की बड़ी बहन आमना खड़ी थी, वही जो उसे धुतकार कर चली गई थी, जो शादी के दिन पार्लर से गायब हो गई थी। इसका चेहरा थका हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े नम और मिट्टी से भरे हुए थे। हमजा कुछ बोल ही ना सका। इसकी आंखें हैरत से फैल गई। पीछे से हल्की हल्की चाप आई। हरीबा कमरे से बाहर आई। तौलिया अब भी उसके हाथ में था। इसने दरवाजे पर खड़ी शख्सियत को देखा तो सांस जैसे गले में अटक गई, मगर बड़ी बहन ने उसे नहीं देखा, जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। अगले ही लम्हे वो अचानक आगे बढ़ी और सीधी हमजा के गले लग गई। मैं तुम्हारे पास लौट आई हूँ। इसकी आवाज़ कांप रही थी। ये सब इतना अचानक हुआ कि अरीबा के हाथ से तौलिया ज़मीन पर गिर गया। इसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया हो। अभी चंद लम्हे पहले वो बारिश में मोहब्बत के लम्स में खोई हुई थी, और अब सामने का मंजर इसके दिल पर खंजर की तरह लगा। इसने हमजा की तरफ देखा, लेकिन हमजा बिल्कुल साकित खड़ा था, न हाथ बढ़ाया, न पीछे हटा, न कोई लफ्ज़ कहा। बारिश बाहर अब भी ज़ोरों पर थी, मगर अंदर का माहौल इससे कहीं ज़्यादा भारी हो चुका था। हरीबा की आंखों में पानी भर आया, मगर ये बारिश की बूंदें नहीं थी, ये आंसू थे जो सीधा उसके दिल पर गिर रहे थे। अभी तो वो संभली थी, अभी तो दिल में मोहब्बत की कोंपल उभरी थी, अभी तो इकरार बाकी था। इनके रिश्ते की शुरुआत अभी हुई भी नहीं थी और इम्तिहान आ गया था। और हमजा, वो अब भी कोई रद्द अमल नहीं दे रहा था। इसके सीने में एक अजीब सी जलन उठी, आंखों के सामने धुंध छा गई। क्या ये सब एक खेल था? क्या वो हमजा जो अभी बारिश में उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, हकीकत में किसी और का था? इसके जहन में चुभते हुए शक उभरने लगे। हमजा तो मेरी बहन से शादी करने वाला था और अब वो वापस आ गई है, तो क्या अब वो मुझे छोड़ देगा? दिल की धड़कन अचानक बेकाबू हो गई, सांस जैसे रुक गई, इसके जिस्म से सारी ताकत निकल गई और अगला लम्हे वो धड़ाम से फर्श पर गिर गई। हमजा जो अभी तक शौक में था, इसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि दरवाजे पर खड़ी ये लड़की कौन सा तूफान लेकर आई है, मगर पीछे से एक धमाके की जैसी आवाज़ आई, अरीबा। वो मुड़ा तो देखा अरीबा बेहोश पड़ी थी। इस लम्हे जैसे किसी ने इसके अंदर छुरा घोंप दिया। इसने फौरन सामने खड़ी आमना को जोर से धक्का दिया, इतना कि वो पीछे जाकर दीवार से लग गई। पीछे हटो। हमजा दीवानों की तरह भागकर अरीबा के पास पहुंचा। इसने अरीबा का सर अपने घुटनों पर रखा। अरीबा, आंखें खोलो प्लीज़, आंखें बंद मत करो, तुम सुन रही हो मुझे? मगर अरीबा की पलकें बंद थी, इसके होंठ हल्के नीले हो रहे थे, सांसें सांसें जैसे रुक चुकी थी। हमजा के हाथ लरसने लगे, इसकी आंखों में
ایک عجیب سا خوف اتر آیا۔ نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ اریبہ کے سینے پر رکھے اور سی پی آر شروع کیا۔ 1 2 3۔ وہ بار بار دباتا، پھر اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے لگا کر سانس دیتا۔ بارش کی آواز پس منظر میں گم ہو گئی تھی، بس حمزہ کی تیز سانسیں اور دل دہلانے والی کوشش باقی تھی۔ سانس لو، ڈیم اٹ، تمہیں میری قسم، سانس لو۔ پر دباؤ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھکا شخص وہ حمزہ نہیں تھا جو چند لمحے پہلے خاموش کھڑا تھا۔ اب وہ ایک عاشق تھا جو اپنی دنیا کو واپس کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اریبہ کے سینے میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور اس کے ہونٹوں سے ایک کمزور سی کھانسی نکلی۔ حمزہ کو لگا جیسے زندگی واپس پا لی۔ وہ فوراً اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر بولا، تمہیں کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ مگر اس وقت وہ نیم بے ہوشی میں تھی، کچھ سن نہ سکی۔ حمزہ نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے اریبہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا جیسے وہ دنیا کا سب سے نازک وجود ہو۔ اس نے اپنے گیلے کپڑوں کی پرواہ نہ کی، بس دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ پیچھے آمنہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر وہ ایک پل کو بھی رکا نہیں۔ بارش اب بھی تیز تھی، بادل خوفناک انداز میں گرج رہے تھے، مگر پرواہ کسے تھی۔ حمزہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اریبہ کو احتیاط سے سیٹ پر لٹایا اور پوری رفتار سے اسپتال کی طرف گاڑی دوڑا دی۔ ٹریفک سگنل، پانی بھرے راستے، کچھ بھی اسے روک نہ سکا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، اریبہ کو بچانا۔ اسپتال پہنچتے ہی وہ دوڑتا ہوا ایمرجنسی روم میں گیا۔ ڈاکٹرز جلدی کیجیے، میری بیوی بے ہوش ہو گئی، سانس نہیں لے رہی تھی۔ نرسز نے فوراً اسے اسٹریچر پر لٹایا اور اسے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کیا۔ اس کی حالت بہت نازک تھی۔ جتنی دیر وہ آپریشن تھیٹر میں رہی، حمزہ بھیگے وجود کے ساتھ کھڑکی کے پار اسے دیکھتا رہا، جسے ڈاکٹرز مختلف ڈرپ لگا رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد ڈاکٹر باہر آیا تو حمزہ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ شکر ہے آپ نے وقت پر سی پی آر دے دی، ورنہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ بچ نہ پاتی۔ انہیں کسی بات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ اتنی سی عمر میں نروس بریک ڈاؤن معمولی نہیں ہے۔ آپ ان کا خصوصی خیال رکھیں۔ اگلی بار ایسا ہوا تو آئی ایم سوری، مگر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی، مگر آنکھوں میں اب بھی وہ خوف باقی تھا کہ اگر ایک پل بھی دیر ہو جاتی تو اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا، چاہے جو بھی ہو، کوئی آمنہ، کوئی ماضی، کوئی زبردستی کا نکاح، کچھ بھی اس رشتے کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اریبہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی۔ اسے سب کچھ دھندلا سا نظر آ رہا تھا اور اپنی پلکیں جھپکاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی جہاں وہ تھی۔ سامنے 2 خواتین کھڑی تھیں، اس کی ماں اور ساس۔ ان کی آنکھوں میں فکر اور محبت کے ساتھ اداسی بھی تھی۔ پھر جیسے جیسے ذہن شعور کو پہنچا، سانسیں بھاری پڑنے لگیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی ماں نے اس کے آنسو صاف کر کے نرم لہجے میں کہا، چپ ہو جاؤ، سب ٹھیک ہے، خدا نے نئی زندگی سے نوازا ہے۔ پھر ساس نے بھی ہاتھ پکڑ کر اسے تسلی دی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ نہ جانے ماں اور ساس کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں تو بس وہی منظر گھوم رہا تھا جس میں آمنہ حمزہ کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی رہی اور اس کے دل کی گہرائیوں سے دکھ پھوٹنے لگا۔ تبھی ماں کی آواز کانوں سے ٹکراتی دل میں سمائی، وہ جس کے غم میں تم رو رہی ہو، وہ رات بھر بھوکا پیاسا یہاں کھڑا رہا ہے، دیوانہ ہے تمہارا وہ، مر رہا ہے تمہارے بغیر۔ اریبہ کے دل میں جیسے بجلی گر گئی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے، حمزہ۔ اسی لمحے قدموں کی دھمک محسوس ہوئی، تبھی ساس اور ماں پرائیویسی دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حمزہ اندر آیا، اس کے چہرے پر وہ گہرے احساسات، وہ درد اور وہ محبت تھی جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس نے آہستہ سے اریبہ کے ہاتھ پکڑے اور خاموشی سے یقین کرنے لگا کہ وہ اس کے سامنے بالکل ٹھیک ہے۔
مار دیا تھا تم نے مجھے، اتنا یقین تو رکھو کہ تمہارے سوا کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ مانتا ہوں۔ کیا اتنا عرصہ میرے ساتھ رہ کر بھی میرا عشق محسوس نہ کر سکی تم؟ حریبہ کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر ہی ایک دم روشنی ابھری۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا، مجھے لگا اس راستے کی میں اکیلی تنہا مسافر ہوں۔ حمزہ نے آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور نرم لہجے میں کہا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری محبت تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ بارش کی بوندوں کی طرح ان کے جذبات بہنے لگے تھے۔ ہوا میں محبت کی خوشبو پھیل گئی اور کمرے کی خاموشی میں ان کے دل کی دھڑکنوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ حمزہ نے آہستہ سے جھک کر حریبہ کے ہونٹوں پر نرم بوسہ دیا تو حریبہ نے خود کو حمزہ کے حصار میں چھپا لیا، جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ ہو۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ پیچھے ہٹا، تبھی آمنہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہرا غم بھی موجود تھا۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا لیلا مجنوں بنے پھر رہے ہو دونوں؟ میرے جاتے ہی پارٹی بدل لی؟ حمزہ نے حریبہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی، جیسے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ تبھی حریبہ بولی، تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ آمنہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھنے آئی تھی کہ میں نے کیا ٹھکرایا تھا۔ گھبراؤ نہیں، واپس نہیں آؤں گی۔ دیکھ چکی ہوں یہاں جگہ نہیں میری اب۔ خدا تم دونوں کو سلامت رکھے۔ پھر آمنہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور زخمی سا مسکرا کر بولی، خدا حافظ۔ وہ پلٹ کر چلی گئی اور کمرہ ایک دفعہ پھر خاموش ہو گیا، مگر اس بار وہاں اعتماد، بھروسہ، محبت اور یقین کی خوشبو تھی۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کہانی کو فل واچ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کہانی کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔